बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली बड़ी कामयाबी हासिल हो गई और हुकूमती अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का अहम तरीन और बड़ा मुतालबा मान लिया है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी जब दोनों जानिब के अरकान को ये मालूम पड़ा कि इन मुज़ाकरात में इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर आर्मी चीफ के साहबजादे भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर दोनों तरफ के अरकान की मुस्कुराहट खासी मानी खेज थी। दिलचस्प जुमलों का तबादला भी हुआ और यह कहा गया कि आखिर इस्टेब्लिशमेंट को भी मुज़ाकरात में नुमाइंदगी का हक है। और बाद में शहबाज शरीफ के साथ राबता करने के बाद स्पीकर की जानिब से इस मुज़ाकराती अमल में मुज़ाकराती कमेटी में आर्मी चीफ के साहबजादे को भी शामिल कर लिया गया। ज़राए का दावा है कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आज ना सुनाकर असल में एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान को यह पैगाम दिया गया है और इस फैसले को मुअख्खर करने का मकसद और मतलब यही था कि इमरान खान से पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 14 दिन मांगे गए हैं। जी हां, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला जो आज सुनाया जाना था, बिल्कुल आखिरी लम्हात में उजलत में अदालत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला को आगाह किया गया कि अब इस मुकदमे का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी यह मिली कि हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी में शामिल अरकान की अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात पर ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ज़राए ने यह दावा भी किया कि इस मुलाकात में इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का जिक्र भी हुआ। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार एजाजुल हक जो कि पाकिस्तान के साबिक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर आर्मी चीफ आमिर जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे हैं, उनको आखिरी लम्हात में इस मुज़ाकराती कमेटी में क्यों शामिल किया गया। एजाजुल हक जो आर्मी चीफ यानी साबिक आर्मी चीफ के साहबजादे होने की वजह से मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के इंतहाई करीब समझे जाते हैं, क्या उनकी मौजूदगी में एस्टेब्लिशमेंट इस सारे मुज़ाकराती अमल पर नज़र रखना चाहती है? और क्या इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के साथ साथ इस पूरी मुज़ाकराती कमेटी पर इस बात का शक है, तशवीश है कि यहाँ उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो पाएगा? हालांकि कहा गया था राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से कि वो इस्टेब्लिशमेंट को लूप में रखेंगे इस सारे मुज़ाकराती अमल के दौरान। मामले को आगे बढ़ाने से पहले कुछ अंदर की खबर रखते हैं आपके सामने कि बेसिकली हुआ क्या। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल हुआ, मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक हुआ, लेकिन हैरान कुन तौर पर मुज़ाकरात का अब दूसरा मरहला, अगला मरहला जो है वो 2 जनवरी को होगा। यानी ये जो तकरीबन जो है वो 10 एक दिनों का गैप आ गया। इसकी क्या वजूहात हैं ये भी आपके सामने रखते हैं। मुज़ाकरात में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, इरफान सदीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज़ अशरफ और फारूक सत्तार शरीक हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की तरफ से असद कैसर, हामिद रज़ा, अलामा राजा, नासिर अब्बास इस मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा थे। और इस मुज़ाकरात के अंदर उमर अयूब साहब क्यों शरीक नहीं हुए, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा वो क्यों शरीक नहीं हुए, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखते हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी ने यह मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया है और आइंदा इजलास में अपोजिशन जो है वो अपने मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। वाज़ेह तौर पर इस फहरिस्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असीरान की फिलफौर रिहाई का मुतालबा किया जाएगा और 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन के क़याम के ऊपर बातचीत होगी। ज़राए ने यह दावा किया कि दुआए खैर से मुज़ाकराती अमल का आगाज़ हुआ। अयाज सादिक ने कहा खिताब करते हुए कि यह इक़दाम खुश आइंद है, आगे बढ़ा जा सकता है, मुकालमे से खुले दिल से आगे बढ़ना होगा और मेरी कोशिश होगी कि मेरा जो ऑफिस है वो मामनत करे, जो स्पीकर सेक्रेटेरिएट है वो मामनत करे, न्यूट्रल रहूँगा और बाकी जो मर्जी है हुकूमत अपोजिशन की, मुज़ाकरात कामयाब हों,
ملک میں سیاسی استحکام آئے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینا میرا نہیں، حکومت کا کام ہے۔ بعد میں ذرائع نے کنفرم کیا کہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان تک اس مذاکراتی کمیٹی کو رسائی دی جا رہی ہے۔ لیکن اس دوران ہوا جناب یہ کہ اسد کیسر نے گفتگو کی۔ اسد کیسر نے کہا کہ حکومت نے عمران خان سے ملاقات کرانے کا مطالبہ منظور کر لیا ہے۔ حالانکہ اس اجلاس سے یہ خبر نہیں آئی تھی، لیکن بعد میں ان کی جانب سے یہ خبر آئی کہ ابتدائی ملاقات تھی، 2 جنوری کو اگلی ملاقات ہوگی، ہمارا پہلا مطالبہ منظور کر لیا گیا ہے، ہم نے عمران خان کی رہائی اور سپریم کورٹ کے سینئر ججز پر مشتمل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اور امید ہے ہمارا یہ مطالبہ بھی جو ہے وہ مان لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بڑی خبر یہ تھی اس کے اندر کہ علی امین کی جو ہے وہ حکومت سے مذاکراتی عمل میں شرکت سے انہوں نے معذرت کر لی، وہ ان مذاکرات کے اندر شریک نہیں ہوئے۔ 5 میں سے 4 پاکستان تحریک انصاف کے ممبران غیر حاضر تھے۔ سلمان اکرم راجہ، علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب ان مذاکرات کے اندر جو ہے وہ انہوں نے شرکت نہیں کی، اور عمر ایوب اس کے ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر بھی نہیں تھے۔ عمر ایوب سے پارٹی رہنماؤں نے مذاکرات میں شمولیت کا کہا ذرائع کے مطابق، لیکن وہ بزی تھے، عدالتی معاملات کے اندر کیسز ان کے اوپر۔ علی امین گنڈا پور سے بھی کہا، لیکن وہ بھی میٹنگز میں بزی تھے، مذاکراتی عمل میں شرکت سے انہوں نے جو ہے وہ معذرت کی۔ اور اس کے بعد پھر سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر کے درمیان ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ مذاکرات پر مشاورت ہوئی، اور پھر سلمان اکرم راجہ نے بھی مذاکرات میں شرکت سے انکار کیا۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ان کے کچھ تحفظات تھے فوری طور پر کچھ ریلیف حاصل کرنے کے حوالے سے، جبکہ اسد کیسر اس کے باوجود شریک ہوئے، اور وہاں انہوں نے وہ تحفظات بھی رکھے کہ یہ ہے جناب بیسیکلی وجہ۔ اپوزیشن اتحاد کی جانب سے حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس جو ہے وہ ہوئے، اور جو ہے یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن رہنماؤں کے درمیان پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ معاملات پر کل اختلاف رائے بھی سامنے آیا۔ تاہم بیرسٹر گوہر یہ بات کر رہے ہیں کہ کسی ممبر نے جناب مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جناب علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ کابینہ اجلاس میں تھے، اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب پشاور میں عدالتوں میں پیشی پہ تھے، حامد خان بنگلہ دیش کے دورے پر ہیں، سلمان اکرم راجہ لاہور میں عدالتی مصروفیات کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، اور ان کی اپنی بھی جو ہے وہ مصروفیت تھی، لیکن اس کے باوجود کہا جا رہا ہے کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے جناب شرکت نہیں کی گئی۔ عمر ایوب کا اس موقع پہ بیان بھی سامنے آیا کہ فوجی عدالت کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں، اس کے خلاف جناب ہم جائیں گے عدالت میں، بلکہ پشاور میں وہ میڈیا سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جناب مجھ پر حسن عبدال میں پشاور میں موٹر سائیکل چوری کے بھی 5 مقدمات درج کر دیے گئے ہیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو موٹر سائیکل چور بنا دیا ہے، سوچ رہا ہوں کہ میں اب دکان کھول لوں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ثانیہ ڈی چوک پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، 9 مئی کے واقعات کی بھی CCTV فوٹیج جو ہے وہ سامنے آنی چاہیے، اور ہمارا مطالبہ فوری طور پر شفاف الیکشن کرانے کا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں گے۔ یعنی وہ بالکل وہی اپنا پرانا والا مطالبہ ایک بار پھر کھل کر رہے ہیں، جب معاملات اس وقت اسلام آباد کے اندر مذاکرات کی جانب جا رہے ہیں۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف دباؤ برقرار رکھنا چاہتی ہے اس مذاکراتی عمل کے ساتھ ساتھ۔ عمران خان نے واضح کر دیا کہ نہیں جناب، مطالبات سے ہم اپنے پیچھے نہیں ہٹیں گے، مذاکراتی عمل اسد کیسر ضرور جاری رکھیں حامد رضا اور علامہ راجہ ناصر عباس کے ساتھ، لیکن دیگر جو لوگ ہیں وہ دباؤ بڑھائیں گے۔ ایپکس کمیٹی کا کل جو اجلاس ہوا پشاور میں، اس کے حوالے سے بھی ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہاں پر علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی کی ایک ملاقات بھی ہوئی، اور اس ملاقات کو خاصا دونوں جانب سے حوصلہ افزا قرار دیا جا رہا ہے کہ جناب دونوں جو ہے اس ملاقات کے اندر دوستانہ ماحول میں تھے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پیغام رسانی ہوئی محسن نقوی کی جانب سے۔ علی امین گنڈا پور کو پیغام دیا گیا جو کہ علی امین گنڈا پور جلد سابق وزیر اعظم عمران خان تک پہنچائیں گے انہی مذاکرات کے حوالے سے کہ ہمیں کچھ وقت آپ دیں، اور اس دوران آپ ہمارے ساتھ ایک ایسی ڈیل کر لیں کہ اس ڈیل کے نتیجے میں آپ عدالتوں سے باہر آ جائیں اور کچھ عرصہ خاموشی اختیار کریں، اور اس کے بعد معاملات عدالتوں کے ذریعے آپ کے مینڈیٹ کی طرف واپسی کی طرف اگر جاتے ہیں تو ہم اس راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے۔ اسی دوران 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ، اس کے متعلق احتساب عدالت نے کہا کہ جناب اب ہم اسے 6 جنوری کو سنانے جا رہے ہیں، اور احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے وکلا کو آگاہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کہ جناب آج آنا تھا فیصلہ، لیکن کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر آج یہ فیصلہ نہیں آ رہا، اب 6 جنوری کو سنایا جائے گا۔ حالانکہ جو ہے وہ اس سے پہلے وکلا کو آگاہ کیا گیا تھا کہ
کیس کا فیصلہ وہ لکھ رہے ہیں، اور تھوڑی دیر تک بعد میں پھر بتا دیا گیا کہ جناب اب ہم اس کی نئی تاریخ دیں گے، کیونکہ چند دن پہلے یہ خبر سامنے آئی تھی جس کی تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ 18 دسمبر کو جب یہ ایک جس کو کہا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس نام نہاد القادر ٹرسٹ کیس ہے، جو اصل میں 18 دسمبر کو فیصلہ محفوظ ہوا تھا اور تاریخ مقرر کی گئی تھی 23 دسمبر کو اس فیصلے کو سنانے کے حوالے سے، لیکن آج 23 دسمبر گزر گیا اور بالکل آخری لمحات کے اندر پھر اس معاملے کو لٹکا کر 6 جنوری تک لے جایا گیا، اور وجہ اس کی وہی ہے جو اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم آپ کے سامنے رکھ چکے کہ اصل میں ٹائم گین اسٹیبلشمنٹ نے کیا۔ یہ بھی واضح ہو گیا کہ فیصلے کس کے کہنے کے اوپر کون کب کیسے اور کیوں لکھتا ہے، جب چاہے سنا دیے جائیں، جب چاہیں ڈیلے کر دی جائیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی موقف کی ایک بار پھر جیت ہوئی۔ عمر ایوب کی 1 ماہ کے لیے راہداری ضمانت جناب منظور کر لی گئی پشاور سے، اور گرفتار نہ کرنے کا انہیں حکم دے دیا پشاور ہائی کورٹ نے، اور عمر ایوب واقعی یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں وہاں پر بزی تھے۔ عمر ایوب کو ہائی کورٹ نے کہا کہ اب آپ 21 جنوری تک جو ہے وہ متعلقہ عدالتوں کے اندر پیش ہوں، 1 ماہ کی ضمانت جو ہے وہ آپ کی دی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زئی انہوں نے کہا جناب دونوں جانب سے سنجیدگی کا مظاہرہ ہوا ہے فی الوقت اس پہلی انٹریکشن میں، لیکن مذاکرات کا نتیجہ کیونکہ ایک دن کے اندر نہیں نکل سکتا، اس لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ عمران خان نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا تھا، وہی مؤخر کر سکتے ہیں، اور جب بھی ملاقات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی ان کے ساتھ، تو اس کے اوپر عمران خان کا جو تازہ ترین موقف ہے وہ پاکستانی عوام کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا، اور اس کی روشنی میں جو ہے وہ پھر آگے بڑھا جائے گا۔ دوسری جانب فواد چودھری، جن کے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا تھا عمران خان کی ہدایات کے اوپر کہ ان کا کوئی تعلق نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، چند دن پہلے وہ ایکٹیو ہوئے تھے، ملاقاتوں کے حوالے سے ان کی خبریں بھی آئی تھیں کہ عمران خان سے ہوئی ہیں، وہ ٹویٹر اکاؤنٹ عمران خان کا پاکستان سے چلانے میں جو ہے وہ دلچسپی رکھتے تھے، اس قسم کی خواہش کا انہوں نے اظہار کیا۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ ان کے حوالے اگر کر دیا جائے، سوشل میڈیا سیل پاکستان تحریک انصاف کا اسے بیرون ملک سے چلا رہا ہے، اور یہیں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے، اس میں ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ جناب ہم کو معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ٹویٹ آ جاتا ہے۔ ذرائع کے حوالے سے جو مخصوص ٹی وی چینلز کو خبریں دی گئیں، اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ اسد کیسر نے ان کی اس بات کی تائید کی کہ جناب ہمیں بھی اس کے اوپر کچھ تحفظات ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اس کی کنفرمیشن نہیں ہو سکی۔ کچھ مخصوص ٹی وی چینلز کو اس قسم کے ٹکرز، اس قسم کی خبریں دی گئیں، ایک کنفیوژن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں پھیلانے کے لیے کہ جناب دیکھیے حکومت کو اگر اس کے اوپر اعتراض ہے، ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا جو ایکٹیو ہے، جو بیانات وہاں سے آتے ہیں فوراً، تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی تحفظات ہیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی کہ اسد کیسر نے کوئی تحفظات کا اظہار کیا یا پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے متعلق انہوں نے کہا کہ کوئی تحفظات ہیں۔ بہرحال آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، مافیا کو، ہینڈلرز کو اور سہولتکاروں کو وہاں سے آنے والے جو ٹویٹس ہیں اس کی کتنی پریشانی ہے۔ اور پھر اسی ماحول میں فواد چودھری ایکٹیو ہوئے تھے، آج پھر انہوں نے کہا کہ کچھ یوٹیوبرز پاکستان سے باہر بیٹھ کر عمران خان کو قربانی کا بکرا بنا کر جو ہے وہ پیسے بنا رہے ہیں، وہ درجہ حرارت جو ہے وہ نیچے نہیں آنے دے رہے، اور نقصان پاکستان کو ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے۔ اس لڑائی کا فائدہ شہباز شریف اور مریم نواز جو ہیں وہ اٹھا رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو موقف فواد چودھری کا ہے، اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بات تو درست ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو یہ بڑھتے ہوئے اختلافات ہیں، یقینی طور پر نون لیگ نے ان کا فائدہ اٹھایا، لیکن کیا عمران خان کے یہ جو اختلافات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، کیا ان کی اپنی کوئی ذات کے حوالے سے ہیں؟ وہ تو آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر سول سپریمیسی ہونی چاہیے، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں آئین اور قانون کے تحت جو سیاسی جماعت، جو سیاسی رہنما، جو لیڈرز الیکشن جیتے، جنہیں مینڈیٹ ملا، اقتدار ان کے حوالے کیا جائے۔ تو ڈیفینیٹلی جب اسٹیبلشمنٹ نے زور زبردستی یہ اقتدار نون لیگ کی جھولی میں ڈال دیا تو پھر ڈیفینیٹلی ایک ٹکراؤ کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہونا تھی۔ اس میں یقینی طور پر عمران خان کی جانب سے کوئی ایسا عمل نہیں ہوا، وہ تو ظاہری بات ہے مینڈیٹ جب چھینا گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ رد عمل تو ہونا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ جو کلیش ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، اس کا فائدہ بالکل نون لیگ نے اٹھایا ہے، زیادہ اٹھایا ہے، شہباز شریف نے، مریم نواز نے بالکل اٹھایا ہے،
اور اس کے اوپر غور کیا جانا چاہیے کہ کس طرح سے جناب ان معاملات کو بہتر کر کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستانی سیاست میں اور اس طرح سے جو ہے ان کا کم بیک ہو سکتا ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ مذاکرات اسی حوالے سے ہی ہو رہے ہیں، اور عمران خان جو کہ لمبا عرصہ اس وقت جو ہے وہ 500 سے زائد دن اڈیالہ جیل میں گزار چکے ہیں، انہیں اب تک جو ہے وہ گرانے کی اب تک انہیں جھکانے کی، اب تک انہیں کسی بھی ڈیل پر راضی کرنے کی تمام تر کوششیں مکمل طور پر ناکام ثابت ہوئی ہیں۔ اور آج کے دن کی لیٹسٹ اطلاعات بھی یہی ہیں کہ مذاکراتی عمل شروع ہو، چلتا رہے، ناکام ہو، کامیاب ہو، جو کچھ بھی ہو، عمران خان صاحب کے جو بنیادی مطالبات ہیں ان سے عمران خان کسی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ اور سوال ایک بار پھر وہی، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ سابق آرمی چیف کے صاحبزادے جنرل ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق جو ہے ان کو اس ڈیل کا حصہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ وہ سارے یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، اس میں بعد میں اس کمیٹی کے اندر ان کی خواہش کے اوپر کسی اور کی خواہش کے اوپر جو ہے وہ شہباز شریف سے ملاقات کر کے انہیں اس کمیٹی کے اندر شامل کرایا گیا؟ یہ معاملہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد